बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। स्वाद वल क़ुरान ज़ी ज़िक्र, स्वाद हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है और कसम खाई गई है कुरान की, कसम है कुरान की जो ज़िक्र से भरा हुआ है, याद दहानी वाले कुरान की कसम है। बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिकाक, लेकिन वो लोग कि जिन्होंने कुफ़र किया वो अपनी ज़िद पर और अपनी गुरूर पर अड़े हुए हैं। यानी जो भी उन्हें तकब्बुर है, जो इज़्ज़त अपनी समझते हैं, नाक ऊंची है उनकी, और शिकाक ज़िद और हरदर्मी है, उसकी वजह से बात को मान नहीं रहे। वगरना यह कि कुरान मजीद की बात एक साबित शुदा बात है, हकीकत है। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, इनसे पहले हमने कितनी जमातें हैं जिनको हलाक कर डाला। फनादाओ, तो जब उन पर वो अजाब आया तो पुकारने लगे। वला तहीना मनास, और अब पुकारने की वजह से कोई खुलासी या कोई जान छुटकारा अब मुमकिन नहीं रहा था। वाजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, और ये बात उनके लिए बहुत ताज्जुब खेज़ हुई, हैरत का बायस हुई कि एक ख़बरदार करने वाला उनमें आया जो उन्हीं में से है। यानी वो समझते हैं कोई फ़रिश्ता आना चाहिए, हम ही में से क्यों इंसान क्यों आ गया। व काल अल काफिरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, और काफिरों ने ये कहा कि ये है साहिर, जादूगर, और कज़्ज़ाब के अल्फाज भी आते हैं कि झूठ बोलने वाले। आप ज़रा सोचें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों की कभी पूजा नहीं की है, शिर्क कभी नहीं किया, सारी ज़िंदगी नहीं किया। इसके बावजूद उस माशरे ने आपको अस्सादिक और अल-अमीन का ख़िताब दिया। लेकिन ये क्या बात हुई कि उसके बाद वही माशरा जो अस्सादिक अल-अमीन कह रहा है या मानता है, वो अब कज़्ज़ाब कहने पे मजबूर हो गया। बुतों से रोकना, गोया ये समझ लीजिए ये सेकुलरिज्म कोई नई बात नहीं है। तुम अपने दिन पे अमल करते रहो, हमारे दिन पे नहीं चलते, बेशक न चलो, हम इसके बावजूद आपकी जो भी मकाम है, मर्तबा है, उसको मानेंगे, तस्लीम करेंगे। आप अस्सादिक हैं, आप अल-अमीन हैं। लेकिन अगर आप हमें हमारी बुतों की पूजा से रोकेंगे, मना करेंगे, तो फिर यह है कि हम भी जवाबी जो है ना, जो भी हमसे बन पड़ा करेंगे, झूठ गढ़ेंगे और आपको झूठा कहेंगे। बल्कि कज़्ज़ाब जो इंतहाई झूठा होता है उसके लिए ये लफ्ज़ आता है अजाल आलिहता इलाहा वाहिदा, क्या हम अपने तमाम माबूदों को एक माबूद बना लें। मतलब ये कि उन सबको छोड़ दें, बस एक के हो जाएं। ये हमने जो पूरा बाज़ार सजाया हुआ है माबूदों का, वो उसको बस एक माबूद से बदल दें। इन्न हाज़ा लशय्युन उजाब, ये तो बहुत ही अजीब शय है जो ये कह रहे हैं, ये बात कोई मानने वाली नहीं है। वन तलकल मलाउ मिनहुम, उनमें से जो सरदार लोग थे, बड़े लोग थे, उनके कमांडर जो थे, वो चल खड़े हुए अनिमशू कि चलो, वस्बिरू अला आलिहतिकुम, और जो हमारे माबूद हैं, अपने तुम्हारे माबूद हैं, उनके ऊपर जमे रहो, डटे रहो। यानी ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। अगर हम मजबूती से अपने आलिहा पर जमे न रहे तो ये हमें अपने माबूदों से भटका देंगे। इन हाज़ा लशय्युन युराद, बेशक ये जो इनकी बात है, इनके पीछे कोई बात छुपी हुई है, कोई इनकी एम्बिशंस है। ये जो इतनी मेहनत हो रही है उसके पीछे अगर कोई ना कोई फ़ायदा न हो तो बंदा इतना ज़ोर नहीं लगाता। तो गोया ये लीडर बनना चाहते हैं, अपनी लीडरी चमकाने के लिए ये सारी मेहनत हो रही है। इन्होंने कोई ठानी हुई है जहाँ तक ये पहुँचना चाहते हैं। मा समेना बिहाजा फिल मिल्लतिल आखिरा, इस तरह की बातें, यानी ये जो कह रहे हैं कि जी तमाम माबूद ख़त्म करो, बस एक इलाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमने अपने पिछले दिन में, अपने लोगों में, हमारे इतने बड़े बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिन्हें ख्वाब भी आते थे और वाकई आते थे। आखिर ये जो आब ज़मज़म का जो चश्मा है, ये ख्वाब में ही नज़र आया ना उनके बुज़ुर्गों को कि जी उनके आबा व अजदाद में से कि वहाँ फलाना नक्शा उसका फ़लानी जगह पे है, वहाँ पे खोदो निकल आएगा। तो वो तो बड़े रूहानी पेशवा थे, उनमें तो हमने इस तरह की बातें नहीं सुनी। इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक, ये नहीं है जो बातें ये कर रहे हैं, ये नहीं है, मगर ये बनाई हुई बातें हैं, इन्होंने खुद बना ली हैं, अल्लाह की तरफ से ये बातें नहीं आई हैं। उनज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना, अब ये ज़्यादा तोइना मेद अंदाज़ है, क्या ज़िक्र इन पर उतरेगा हमारे दरमियान। यानी असल में इज़्ज़त वाले हम हैं, सरदार हम हैं, बुज़ुर्गी हमें हासिल है, कौम हमें लीडर मानती है, हमें छोड़कर अल्लाह ताला अगर फ़र्ज़ करें उतारना ही होता तो फरिश्ते को भेजता, लेकिन अगर किसी इंसान पर भी उतारना होता तो हम पर उतरता। जिनको अल्लाह ने सिरदारी दी है, जिन्हें माल और दौलत दिया है, बेटे दिए हैं, हम पर उतरना चाहिए। इन पर उतरेगा, यतीम है जो, बल हुम फ़ी शक्किन मिन,
من ذکری، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ میری ذکر کے حوالے سے، میری یاد کے حوالے سے، میرے جو ہے نا معرفت کے حوالے سے انہیں شک ہے۔ بل لما یذوقوا عذاب، لیکن انہیں سمجھ تب آئے گی جب عذاب کو دیکھیں گے، دنیا میں عذاب آئے یا آخرت کا عذاب، پھر انہیں پتہ لگے گا یہ اس دعوت کے اندر ان کے لیے کتنا خیر تھا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا تیری رحمت، تیرے رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ یعنی یہ سب سے بڑی رحمت تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق یہ قرآن مجید عطا کیا ہے، تو اس رحمت کے خزانوں کے یہ مالک ہیں۔ العزیز الوہاب، وہ جو تیرا رب زبردست بھی ہے اور عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانوں کے یہ مالک ہیں۔ ام لہم ملک فی السماوات والارض وما بینہما، یا آسمانوں اور زمین اور جو ان کے مابین ہے وہ ان کی بادشاہی ہے۔ اس کا مطلب بادشاہی ہر جگہ اللہ کی ہوتی ہے، اختیار اللہ کا ہے، حکم اس کا چلتا ہے، ان کا تو کوئی نہیں، کہیں حکم نہیں چلتا۔ فَلْيَرْتَقُلْ فِي الْأَسْبَابِ، اگر کچھ ہے تو چڑھ جائیں آسمان کے اوپر، سیڑھی لگائیں، چڑھیں آسمان پر۔ اور مطلب کیا ہے چڑھنے کا؟ یہ جو سلسلہ ہے نا رحمت کا، یعنی قرآن مجید کے نزول کا، روک لیں۔ اگر ان کے بس میں ہے، اتنے ہی طاقتور ہیں، تو فرشتوں کو روک دیں نا جو وہی لے کے آ رہے ہیں، نہ آنے دیں۔ جندن، یہ ایک لشکر ہے، جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ لشکر ہے ان لشکروں میں سے جو شکست خوردہ ہوئے، پہلے جیسے فرعون اور یہ مختلف لشکر جو ہلاک ہوئے، انہی لشکروں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، کون سے لشکر؟ جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، وعاد اور عاد نے، وفرعون ذو الاوتاد، اور وہ فرعون جو بہت طاقتور تھا، میخوں والا، یعنی اس کے خیمے، ان کے کھونٹے ہی اتنے ہوتے تھے، تو بہت بڑی فوج کا جو مالک تھا۔ وثمود و قوم لوط، سمود اور لوط کی قوم نے، واصحاب الایکہ، اور بن والے شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اولئک الاحزاب، یہ جو لوگ ہیں جو ان کا انجام ہوا وہی انجام اب ان کا بھی ہوگا۔ ان کل الا کذب الرسل، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق کا عقاب، تو جو سزا کا حقدار ٹھہرا، جو ہمارا عذاب کی دفعہ ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہو گئی۔ وما ينظر هؤلاء، اور یہ لوگ جو ہیں یہ بھی نہیں دیکھ رہے، الا صیحۃ واحدہ، مگر اسی طرح کی ایک تیز آواز دیکھ رہے ہیں، یعنی جو ان کو بالکل سلا دے، ہلاک کر دے۔ ما لہا من فواق، وہ دم نہیں لے گی، یعنی ایک دفعہ جب وہ آواز شروع ہوگی، جب تک یہ مریں گے نہیں وہ بند نہیں ہوگی، چلتی چلی جائے گی، سب کو مار کر چھوڑے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور انہوں نے ایک اور گستاخی کی، کہنے لگے ہمارے رب حساب تو بہت بعد میں ہوگا، ہماری چٹھی ہمیں ابھی دے دو۔ چٹھی مطلب ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں ابھی پکڑا دو، ابھی ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ یہ گستاخیاں ہیں نا، یہ ساحر کہنا، کذاب کہنا، اس طرح کی باتیں کرنا کہ ہمیں ہمارا اعمال نامہ بھی دے دو، اے نبی اس پر صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور ہمارے جو بندے داؤد گزرے ہیں علیہ السلام، ان کو یاد کیجئے، یعنی ان کا تذکرہ دیکھیے۔ ذل عید، جو بہت طاقت والے تھے، انہو اواب، اور وہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی دنیا کی طاقت ہم نے انہیں بڑی دی تھی لیکن وہ اللہ ہی کی طرف رجوع رہنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے ان کے ساتھ پہاڑ مسخر کر دیے تھے، یسبحنا، جو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، بالعشی والاشراق، صبح و شام۔ والطیر مخشورا، اور اسی طرح پرندے بھی جمع کیے ہوئے۔ کل لہ اواب، یہ سب اس کے لیے جو ہے رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ان کی بادشاہی کو ہم نے بڑی طاقت دی تھی، قوت، زور آور سلطنت تھی، اور ان کو ہم نے دانش اور تدبیر اور حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ جلیبی بناتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کیا کہنا چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہوتے ہیں وہ بھی ایسا گھما پھرا کے کہتے ہیں کہ ککھ پتہ نہیں لگتا۔ تو لیکن یہ کہ کچھ لوگ اب بہت دو ٹوک واضح فیصلہ کن بات کر سکتے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے فیصلہ کن بات کرنے کی بھی صلاحیت دی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور اے نبی کیا جھگڑنے والوں کی بات آپ تک پہنچی ہے؟ یعنی داؤد علیہ السلام ہی کے دربار میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی خبر آپ کو ملی، یعنی وہ خبر ہم آپ کو سنانے لگے۔ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھلان کر اس حجرے میں چلے گئے تھے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ رکھی ہوئی تھی اپنی عبادت کے لیے، ظاہر ہے وہ وہاں پہ مداخلت کوئی بھی نہیں کرتا، دربار ہے، وہ جب لگے گا تو لوگ اپنا مقدمہ پیش کریں گے، لیکن جب عبادت کا وقت ہے تو اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، باہر پیرا ہوگا۔ لیکن یہ کوئی ایسے لوگ تھے کہ جو دیوار پھلان کر
اس عبادت خانے میں گھس گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. اس دخلوا علی داؤد، جب وہ حضرت داؤد کے پاس آ گئے، فزعا منہم، انہیں ذرا ان سے خوف لائق ہوا. اتنے عجیب طریقے سے کوئی گھر میں گھس آئے تو خوف تو ہوگا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا گھبرائیں منا، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہمارے درمیان ایک تنازع ہے، ہم میں سے بعض نے بعض کے اوپر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، ہمارا ایک تنازع ہے اسے حل فرما دیں. ولا تشتت، اور اس ہمارے معاملے کو پس پشت نہ ڈالیں، یعنی وہ لمبی تاریخ نہ دے دیں کہ جی اگلے مہینے آنا سماعت ہوگی، بلکہ فوری طور پر ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے. واہدنا الی سواء الصراط، اور اس معاملے میں جو سیدھی راہ ہے وہ ہمیں سجھا دیجئے تاکہ ہم اپنے معاملے کو اس طرح سیٹل کر لیں جیسے آپ بتائیں. اب اس کے بعد انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، جو بھی فریق تھا، جو مدعی کہہ لیجئے، وہ اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو تسعون و تسعون ناجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، میرے پاس ایک ہی ہے. فقال، تو یہ کہتا ہے اکفلنیھا، یہ بھی میری اس میں شامل کر دو، میرے حوالے کر دو اس کو بھی. وعزنی فی الخطاب، اور بات کرنے میں یہ میرے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے. یعنی ویسے جیسے کوئی جسمانی طور پہ پہلوان بھاری ہو، اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے زبان کی، اور وہ کسی کو آگے نہیں نکلنے دیتے. تو یہ اگرچہ کہ حق پر میں ہوں اور اس کے پاس 99 ہیں، یہ 100ویں مانگنے کے لیے بھی دلائل ایسے دے رہا ہے کہ مجھ سے وہ جواب بن نہیں پڑ رہا. لیکن اتنا تو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا کہ اسے نہیں دینی چاہیے، تو آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے کہ ہمارے معاملے میں آپ فیصلہ کر دیجئے. قال، اب ظاہر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے وہ دوسرے سے بھی پوچھا ہوگا. ایک آدمی کی بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ دونوں فریقوں کو سن کر رائے قائم کرو، نہیں تو ایک آدمی تو اپنے نقطہ نظر سے آ کے جو کہانی سنائے گا سنائے گا، دوسرے کی بھی بات سنو، تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آئے، تو وہ تو سارا انہوں نے سن کے اس کے بعد فیصلہ کیا ہوگا. قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نیاجی، انہوں نے وہ جو 99 دمیوں والا تھا اس سے کہا کہ تو نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، یہ جو تو نے ڈیمانڈ کی ہے اپنی 99 دمبیوں کے ساتھ اس کی ایک دمبی کی بھی اپنے 100 پورے کرنے کے لیے، یہ تو نے زیادتی کی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاء، جو پارٹنر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی والی حرکتیں کری جاتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، وہ زیادتی نہیں کرتے. باقی پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ کر جاتے ہیں. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں، وہ تھوڑے ہوتے ہیں. اب یہ انہوں نے فیصلہ تو کر دیا. یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہیں کوئی خیال آیا، وَظَنَّ داؤد علیہ السلام کو اب سمجھ آئی، انما فتناہ، کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، اس کا امتحان لیا ہے. فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی، استغفار کیا. وخر راکعا واناب، اور گر پڑے رکوع میں اور رجوع کرتے ہوئے. اب یہ دیکھیے اس معاملے میں پڑھنا کہ وہ معاملہ تھا کیا، یہ اہم نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام پر اتنے انعامات تھے، اللہ ان سے بالکل راضی تھے، کوئی ناراضگی نہیں تھی، لیکن یہ کہ ان کا امتحان پھر بھی ہوا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو امتحان سے رستگاری کسی کی بھی نہیں ہے. اس امتحان میں انہیں اشارہ ہو گیا کہ یہ کوئی امتحان تھا جس میں یقیناً وہ کوئی غلط فیصلہ کر رہے تھے، یا کسی غلط سائٹ پہ کھڑے تھے، یا موقف ٹھیک نہیں تھا. اس بات سے انہیں سمجھ آئی کہ میں غلطی پر تھا، لہٰذا اپنی غلطی کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیا، اور یہ کہ اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع بھی ہوئے. وَغَفَرْنَا لَهُ، تو ہم نے اسے بخش دیا وہ جو بھی معاملہ تھا. ذالک، وہ گناہ معاف کر دیا، یا یہ کہ وہ جو ان کی غلطی تھی وہ معاف کر دی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور وہ بے شک ہمارے ہاں اس کا بہت درجہ بھی ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی بہت اعلیٰ ہے، بہت درجے والا ہے اور اعلیٰ ٹھکانے والا ہے. اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہو گیا کہ درجوں والوں کے امتحان ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کا ہوا، ایسے ہی داؤد علیہ السلام کا بھی ہوا، درجوں کے باوجود ہوا. اور دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھ میں آئی
کہ ایسی کوئی غلطی جس کے نتیجے میں آدمی کو کوئی نئی بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے توبہ بھی کر لی، وہ غلطی اس کی سمجھ میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اس کے درجے بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نے سورہ فرقان میں پڑھی تھی کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدلون السیئات الحسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتا ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، آپ کو ہم نے زمین کے اوپر خلافت عطا کی ہے، نیابت عطا کی ہے۔ یہ جو ہم قائم بالقسط انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی نیابت کرنے کے لیے آپ کو مامور کیا، اپوائنٹ کیا ہے۔ آپ نے لوگ فی الارض، زمین کے اوپر، فاحکم بین الناس، تو آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بالحق، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، قائم بالقسط۔ وہ جو امت مسلموں کو کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، وہی بات حضرت داؤد علیہ السلام سے کہی، ہم نے آپ کو زمین کے اوپر یہ جانشینی اس لیے دی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کریں۔ خواہش نفس کی پیروی، اس سے لوگوں نے پھر وہ اوپر والی بات کے ساتھ جوڑ کے پتہ نہیں کیا کیا 99 بیویاں تو ایک بیوی، تو لمبے کہانیاں بنا لی ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا، اور اپنی قوم سے ایک دن پہلے کوہ طور پہ چلے گئے تھے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس پہ قوم پوری کو گمراہ کر دیا، سامری نے پیچھے، اور اللہ نے کہا یہ تمہارا ایک دن جلدی آنے کی وجہ سے ہوا۔ اب یہ نفس کی عام کوئی کسی خواہش کی پیروی تو نہیں تھی، یہ وہ جو انسان کے اندر ایک جلد بازی کی کیفیت ہے، وہ نیکی کے لیے ظاہر ہوئی، اللہ سے ملاقات کریں، اللہ سے جلدی ملاقات ہو جائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی قرآن مجید کی جو ہے وہ سیکھنا چاہتے تھے، تو اسی طرح کا معاملہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اللہ کی طرف جو ہے نا وہ عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی حضوری میں رہنا، بجائے اس کے کہ دنیا کے امور نپٹانا۔ اس میں تو گویا انسان اللہ سے دور ہوتا ہے نا، کسی کی بات سنی اب تو وہ یاد کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو دل میں یاد ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت تو نہیں رہتی۔ جیسے آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں تو جس طرح اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو لوگوں کے معاملات سلجھاتے ہوئے تو اس طرح اللہ یاد نہیں ہوتا۔ تو جو مقرب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے قرب رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان پر یہ کیفیت گراں گزرتی ہے، وہ ان دھندوں سے کٹ کر گویا اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو وقت اپنا ان امور میں صرف کرتے تھے، جس میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا خیال دل میں رکھنا، اللہ سے تنہائی میں باتیں کرنا، جس سے کہ انہیں ایک وہ لذت بھی ملتی تھی، سکون بھی ملتا تھا، اطمینان بھی ہوتا تھا، تو کاروبار حکومت کے مقابلے میں اسے ترجیح دیتے ہوں تو اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو آپ کو ایک ذمہ داری پر مامور کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کی جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر یہ کام بھی بے شک کیجئے، لیکن پہلے اس ذمہ داری کو نبھائیے۔ لوگوں کے مقدمات ہیں، ان کے فیصلے کیجئے، وہ ان کو جو ہے نا انصاف کی ضرورت ہے۔ اگر وہ معاملہ کل پہ چلا جائے تو اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا، تو آپ کو ان امور کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جیسے سورہ انشراح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گی نا کہ ہم نے آپ کے اوپر سے جو بوجھ تھا وہ ہٹا دیا، الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور آخر میں کیا کہا، فاذا فرغت فانصب۔ جب آپ اپنی ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں پھر آپ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، ادھر ہی متوجہ ہو جائیں۔ یعنی یہ جو آپ کی شدید خواہش ہے اللہ کی طرف توجہ کرنے کی، یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد ہونا چاہیے۔ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کو اللہ کی راہ سے تم بھٹک جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیں ایک بات ہے کہ انسان جو ہے کمزور، اس کمزور انسان کو شیطان جو نیکی کے راستے بھی جو ہے ہٹانے کی، ذمہ داری سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے علامہ نے ایک طرف اشارہ کیا ہے نا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، کہ یہ انسان جس نے دنیا کے اوپر عدل قائم کرنا ہے، شیطان چاہتا ہے ظلم رہے، اس کو بجائے یہ عدل قائم کرنے کی محنت اور جد و جہد کرنے کے، اسے خانقاہی نظام کے اندر جو ہے نا وہ دھسا دو۔ یہ بس ٹھیک ہے یوں ہی بیٹھا رہے، اللہ کو یاد کرنے میں لگا رہے، یہ نظام کو درست کرنے کی طرف نہ آئے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو، جواب دہی کے دن کو بھول بیٹھے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا،
ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے بے مقصد، باطل، فضول نہیں بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافر لوگوں کا خیال ہے۔ خیر اب تو یہ خیال ہے کہ اللہ نے بنایا ہی نہیں نا، خود بخود بن گیا، تو اب کیا مقصد ہوگا اس کا؟ بس ویسے ہی چلی جا رہی ہے کہانی دنیا کی۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت و بربادی ہے کافروں کے لیے آگ سے، یعنی وہ آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ذرا سوچو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں، نیک اعمال کیے، دیکھتے انگاروں پہ لیٹے، جن کے بدن کے چتڑے اڑ گئے، جنہیں جو ہے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا اللہ کی راہ میں، مارے کھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ان کو ہم کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے زمین میں فساد مچایا۔ اگر دنیا یہ آخرت میں کوئی بدلہ نہ ہو، اگر یہ جو جنت دوزخ نہ ہوں اور مرنے کے بعد سارے پھر برابر ہی ہو گئے نا، مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، تو کیا عقل مانتی ہے اس بات کو کہ یہ جو ہمارے وفادار ہیں جنہوں نے ہمارے لیے سارا کچھ قربان کر دیا، اور جو ہمارے باغی ہیں ان کو برابر کر دیں ہم؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں کو بے شرم لوگوں جیسا کر دیں؟ کتاب ایسا ظاہر نہیں ہو سکتا، یہ کسی بادشاہ عادل کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ ایسا ہونے دے۔ کتاب انزلناہ الیک، اے نبی یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، مبارکن بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں، اس کو گہرائی تک سمجھنے کی کوشش کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والوں کو سمجھ بھی آئے، وہ نصیحت پکڑیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور داؤد کو ہم نے بیٹا دیا سلیمان، نعم العبد، کیا خوب بندہ ہے، انَّهُ اواب، وہ بھی رجوع رہنے والا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا، مطلب ایک فطری ایک صلاحیت ہے اللہ کی طرف جو ہے میلان ہے ان کا۔ اب ان کے دو واقعات آ رہے ہیں اسی طرح کے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ آیا تو ان کے دو آ رہے ہیں۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ، جب شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے معنی کے لیے، دکھانے کے لیے، الصافنات الجیاد، بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے، ظاہر شاہی گھوڑے تھے، اور وہ شاہی گھوڑے جب ان کا معائنہ کرنے کے لیے ان کے سامنے پیش کیے گئے تو ہوا یہ کہ وہ ان کا معائنہ کرنے میں مشغول ہوئے، اور اسی دوران جو ہے نا ان کے جو سورج غروب ہو گیا۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، انہوں نے کہا کہ مجھے جو میرے رب کی یاد ہے، وہی اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے تو ان کا بھی کوئی وقت تھا اللہ کی عبادت کرنے کا، تو وہ جو وقت تھا میرا، وہ اس پر میں نے ترجیح دی، اس مال کی محبت کو، گھوڑوں کو ترجیح دی، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی یہ کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی ان کے وظیفے کا وقت تھا جو اس دن قضا ہو گیا، وہ مہینے میں مشغول ہو گئے اور انہیں یاد ہی نہیں رہی اور وہ وقت گزر گیا۔ تو انہوں نے کہا ردوہا علی، ان کو واپس میرے پاس لے کے آؤ۔ فتفقا مسخم بسوق، تو وہ دلاسا دینے لگے ان کی پنڈلیوں پر، والعناق، اور ان کی گردنوں پر، ایک یہ معنی کیا گیا ہے۔ اور ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، وہ معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ لگے جو ان کی گردنوں پر بھی انہیں گردن سے بھی کاٹنے اور ان کے پاؤں بھی کاٹنے لگ گئے، یعنی انہیں غصہ آیا کہ ان کی وجہ سے جو ہے میرا عبادت ضائع ہوئی ہے، تو اس کا بدلہ انہوں نے یوں چکایا کہ ان کی گردنیں اور ان کی ٹانگیں کاٹنے لگ گئے۔ تو جو پہلا مفہوم تھا کہ اس پہ وہ دلاسا دینے لگے، جھاڑنے لگے، ان کی گرد جھاڑنے لگے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تم بھی تو میں نے جہاد کے لیے پالے ہوئے ہیں، یہ بھی گویا اللہ کی یاد ہی کے لیے، اللہ کی یاد کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی تکبیر کرنے کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے یہ میں نے انہیں پالا ہے۔ تو وہ اور ان کی جو ہے نا خدمت کرنے لگے، دلاسا دینے لگے۔ ایک معنی اور بھی کیا گیا ہے، وہ ذرا اس سے ہٹ کریں، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو دوست رکھا ہے، یہ مجھے محبوب ہیں، اور وہ جو حتیٰ توارت بالحجاب کا مطلب سورج غروب ہونا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ گھوڑے جب دوڑے تو نظروں سے اوجھل ہو گئے، دور جیسے افق میں کوئی شے غائب ہو جاتی ہے اس طرح وہ غائب ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا واپس لے کے آؤ انہیں میرے پاس، پھر ان کو وہ جو ہے نا وہ سہلانے لگے، ان کی پیٹھ وہ جو ہے گردن بھی اور ان کے پاؤں بھی۔ لیکن اصل بات یہی ہے وہی کہ جو جیسے اللہ کی ذکر کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف یاد کرنا ہے سوچ میں، خیال میں، تو اللہ کی عملی یاد ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا۔
تو گویا انہوں نے یہ جو فوج تیار کی تھی یہ اپنی سلطنت کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کی تکبیر کرنے کے لیے تھی. اللہ کا جو ہے جیسے کہ ہم نے پورا ایک واقعہ پڑھا جو ملکہ سبا کو جس طرح انہوں نے اسلام کی طرف بلایا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان کو بھی امتحان میں، یعنی سب کے باوجود امتحان سے جان نہیں چھوڑتی، امتحان ہوتا ہی ہوتا ہے. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ڈال دیا اس کے تخت کے اوپر ایک دھڑ. ثُمَّ أَنَابَ، تو پھر انہوں نے بھی رجوع کیا، وہ بھی توبہ طائب ہوئے. اب یہ کیا واقعہ ہے اس کا بھی کوئی نہیں پتہ، لیکن اتنی بات تو ہوئی کہ ان کا کوئی امتحان ہوا اور اس امتحان کے نتیجے میں ان کو کوئی جو ہے نا وہ جو بھی کوئی ان کی کمی تھی اس کے طرف اللہ نے اشارہ کیا اور وہ رجوع ہوئے، وہ بھی تائب ہوئے، واپس پلٹے. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، اور اس کے بعد اب یعنی مزید جو ان کے اندر شکر پیدا ہوا اس نئی سمجھ آنے کے نتیجے میں، تو انہوں نے کہا میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما لا ینبغی لأحد من بعدی، جس کے مناسب میرے بعد کسی اور کی بادشاہی نہ ہو. علاقہ تو بہت بڑا وہ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو شان ان کی بادشاہی کی تھی جنات بھی قابو میں ہیں اور اس طرح اور کسی کو نہ ہو. انک انت الوہاب، بے شک تو بخشنے والا عطا کرنے والا ہے. فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دی تھی، یعنی ان کے قابو میں دے دی تھی ہوا. تجری بامرہ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، رخاءً، بڑی سہل طریقے سے، آہستہ خوشگوار انداز میں، یعنی تند و تیز نہیں تھی بلکہ بہت ہی خوشگوار ہوا ہوتی تھی. حیث اصاب، جہاں وہ جانا چاہے وہ ہوا اسے اس کے تخت کو اٹھا کے لے جاتی تھی. والشیاطین، اور اسی طرح بہت سے شیطان بھی ان کے تابع کر دیے تھے. کل بناء و غواص، جو غوطے بھی لگاتے تھے، جا کے ہیرے مونگے نکال کے لاتے تھے، اور یہ کہ ان کے لیے بلڈنگیں بھی تعمیر کرتے، عمارتیں تعمیر کرتے تھے. وآخرین، اور بھی تھے شیطان، مقرنین، جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں. فی الاسفاد، بیڑیاں بھی پڑی ہوئی تھیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ جو آخری زمانہ آئے گا نا دجال والا، اس میں وہ شیاطین بھی کھول دیے جائیں گے جو سلیمان علیہ السلام کے دور سے زنجیروں میں جکڑے چلے آئے. ظاہر ہے وہ جو دجال ہے وہ بھی کہیں جکڑا ہوا ہی تھا، قید تھا، وہ بھی آزاد ہوگا تو یہ بھی آزاد ہو جائیں گے. ھذا عطاؤنا، یہ ہے ہماری بخشش، یہ ہمارا انعام، یہ ہے ہمارا احسان. فمنن او امسک بغیر حساب، اب اس کو تم تھام کے رکھو یا احسان کرو لوگوں، یعنی خرچ کرو یا نہ کرو، کوئی حساب نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے پڑھا تھا کہ آپ پر 4 بیویوں کی شرط نہیں ہے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو مال و دولت اللہ نے دنیا کا دیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے، جس طرح چاہیں خرچ کریں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور ہمارے ہاں اس کا بہت اچھا ٹھکانہ بھی ہے اور بہت اونچا درجہ بھی ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اسی طرح یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو. اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب انہوں نے یاد بلایا اپنے رب کو، دعا کی. اَنِّی مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ مجھ کو آپ پکڑا ہے شیطان نے بہت اذیت اور تکلیف میں. بیمار ہو گئے تھے، کوئی جلد کی بیماری ہوئی تھی اور خاندان بھی، کوئی مکان گرا تو سارے بچے بھی مر گئے، مال بھی نقصان ہو گیا، خود بیمار پڑ گئے، اور ایک کوئی زوجہ ان کے ساتھ رہ گئیں. تو جب انہوں نے دعا کی، بہت جب تنگ ہو گئے تو دعا مانگی. ارکض برجلک، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں مارو زمین پر. ھذا مغتسل، یہ نہانے کے لیے ایک چشمہ نکل آیا ہے. بارد، ٹھنڈا ہے. وشراب، اور پیو بھی. مطلب یہ کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کوئی جلد کی بیماری تھی تو گندک کا کوئی چشمہ نکل آیا ہوگا تو اس سے نہاؤ بھی اور پانی بھی پیو، اس سے آپ کی اس بیماری کا علاج ہو جائے گا. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ، تو جب وہ امتحان کا دور ختم ہوا، یعنی امتحان ان کا بھی ہوا، انہوں نے صبر کیا، صبر ایوب مشہور ہے، تو پھر ہم نے انعام کے طور پر وہ جو ان کے گھر والے مر گئے تھے وہ بھی دیے اور ان جیسے اور بھی دیے. وَمِثْلَهُمْ، ان کے برابر اور بھی دیے. مَعَهُمْ، ان کے ساتھ. رحمتم منا، ہماری رحمت خصوصی. وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمام عقل مندوں کے لیے اس میں یاد دہانی ہے. امتحان آتا ہے، صبر کرتے ہیں، اس سے بڑی انعام سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے لیول کا امتحان ہوتا ہے، پھر صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اس سے بڑا امتحان آتا ہے تو انعام ملتا ہے. نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا. انہو اواب، اور وہ بھی رجوع رہنے والا تھا. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اسی طرح ہمارے جو بندے ہیں ابراہیم اور اسحاق ان کے بیٹے، اور یعقوب ابراہیم کے پوتے، یعنی اسحاق کے بیٹے ہیں وہ. اولی الایدی والابصار، یہ سارے ہاتھوں والے بھی تھے، یعنی طاقتور لوگ تھے، سلطنت والے لوگ تھے، بادشاہ تھے، اور یہ کہ ابصار، دیدہ ور بھی تھے.
دیدائے بینا بھی رکھتے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ان کو ہم نے خالص کر لیا تھا، آخرت کی یاد کا یہ ذریعہ تھے، یعنی انہیں دیکھ کے آخرت یاد آ جاتی تھی، یہ خود بھی آخرت کو یاد رکھتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب کے سب ہمارے ہاں چنے ہوئے نیک لوگوں میں شمار رہے ان کا۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ ھذا ذکر یہ تو بیان ہو چکا۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، تمام متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، جو بھی پرہیزگار ہوا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ان سب کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ کون سا ٹھکانہ؟ جنات عدن، وہ باغات کے جن میں نہریں، وہ باغات جن میں رہائشیں ہوں گی۔ مفتحۃ لہم الابواب، ان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ جیل کے دروازے تو بند ہوتے ہیں نا، تو جو آپ کا محل ہے اس کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، جب چاہیں آئیں، امن ہے، کوئی خطرہ چوری کا نہیں، چکاری کا نہیں، دروازے کھلے ہیں ان کے لیے۔ متکئین فیہا، وہاں پہ وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہاں وہ طلب کر رہے ہوں گے، ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے، بہت سے میوے بھی ہوں گے اور پینے کے لیے وہ بھی ہوگا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس بیٹھنے والی جو عورتیں ہوں گی، یعنی ان کی جو کیا کہتے ہیں جوڑے ہوں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، یعنی شرم و حیا کا پیکر ہوں گی، اور اطراب انہی کی عمر کی ہوں گی، ایک ہی عمر رہے گی، برابر عمر کی ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم وعدہ کیے گئے حساب کے دن تک کے لیے، یعنی حساب کے دن جو تمہیں انعام ملنا ہے وہ یہ ہے، بڑا انعام، اصل انعام وہ یہ ہے۔ دنیا کے سارے انعام جو دیے گئے وہ اس انعام کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ ان ھذا لرزقنا، یہ ہے ہماری روزی، ہمارا رزق۔ ما لہ من نفاد، اور اس کا کبھی ٹوٹا نہیں ہے، اس میں کبھی وقفہ نہیں ہے، اس نے کبھی ختم نہیں، اس کی انتہا نہیں ہے۔ ھذا وان للطاغین لشر مآب، یہ تو ہو گیا، لیکن جو جنہوں نے طغیانی کی، سرکشی کی، جو حدود سے تجاوز جنہوں نے کیا، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، ان کا درجہ بھی برا ہے، ٹھکانہ بھی برا ہے۔ جہنم یعنی دوزخ ہے، یصلونہا، اس میں جھونکے جائیں گے، اس میں داخل ہوں گے۔ فبئس المہاد، اور آرام کی بہت بری جگہ ہے۔ ھذا، یہ سن لیا تم نے، فلیذوقوہ حمیم وغساق، تو اب چکھو یہ یہاں پہ گرم جو کھولتا ہوا پانی ہے اس کی تکلیف کا مزہ، اور پیپ جو ہے وہ اس کا مزہ چکھو۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کی کچھ اور بھی بہت ہی کڑوی کسیلی کہہ لیجئے، یا جو نامعقول یا ناپسندیدہ چیزیں ہوں گی جو کھانے کو ملیں گی، جس کا ہم نے پیچھے پڑھ بھی لیا، شجرۃ الزقوم، وہ ہوگا خوراک۔ ھذا فوجن، اور وہاں ایک اور کیفیت بھی ہوگی، ایک گروپ جب داخل کیا جائے گا اس کے اندر، تو اس کے بعد جب دوسرا آئے گا تو پہلے والے کہیں گے ھذا فوجن، لو بھائی ایک اور فوج بھی آ گئی ہے، مقتحم معکم، تمہارے اندر گھسی چلی آ رہی ہے۔ یعنی پہلے ہی جگہ کم ہے، تنگ جگہ ہے، اوپر سے ایک اور جتھا آ رہا ہے، یہ بھی اندر داخل ہوگا۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، کوئی ویلکم نہیں ہے، کوئی خوش آمدید نہیں ہے، انہیں کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ انہم سال النار، یہ بھی گھسنے والے ہیں آگ میں۔ قالوا بل انتم، ظاہر ہے وہ بھی انہی کے بھائی ہوں گے، وہ تھوڑی ہی چپ رہنے والے ہیں، وہ مڑ کے ان سے کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، یہ تم ایسے ہو کہ جن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ویلکم نہیں ہونی چاہیے، کوئی ان کو خوش آمدید نہیں ہونی چاہیے۔ انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یعنی یہ پہلے والے تو ظاہر آباء و اجداد ہیں، بعد والے ان کی اولادیں ہیں، تو وہ اپنے آباء و اجداد سے گلہ کر رہے ہیں، بلکہ کیا گلہ کیا کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہمیں بھی دوزخ میں آنا پڑا ہے۔ فبئس القرار، تو ٹھہرنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، پھر اوپر سے اللہ کو بھی دعا کریں گے وہ بعد میں آنے والے، ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا، ہمیں اس کے سامنے پیش کر دیا ہے، ھذا اس جگہ پہنچایا، فزدہ عذابا ضعفا، تو اس کو دگنا عذاب عطا کر، فی النار، آگ کا۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اب یہ ایک اور دیکھیں، پہلے وہ جنتی دکھائے تھے پچھلی صورت میں کہ میرا ایک دوست تھا جو اس طرح کا تھا تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اب یہاں جہنمیوں کی وہ اسی طرح کا ایک ڈائلاگ ہے۔ وقالوا، وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا، کیا ہو گیا ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ لوگ، کننا نعدهم من الاشرار،
جن کو ہم شریر لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، ہم انہیں شر پسند کہتے تھے اور انہیں ہم سمجھتے تھے یہ فسادی لوگ ہیں، جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ یہ جو ہے نا کوئی شیطانی کلام ہمیں سنا رہے ہیں، یعنی اہل ایمان کے بارے میں ان کا یہی تصورات تھے نا، شر پسند. تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ادھر دوزخ میں، کہیں موجود نہیں ہیں. اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو مذاق میں پکڑا ہوا تھا؟ یعنی جو ہم ان کو دنیا میں کہتے تھے جو کچھ، تو وہ سارا غلط ثابت ہو گیا. ام زاغت عنہم الابصار، یا ہیں کہیں یہاں ہی پر نظر نہیں آ رہے، ہماری آنکھیں ان کو نہیں پکڑ پا رہی، کیا ہو گیا ہے؟ وہ یہاں ہیں ہی نہیں، یا یہ کہ یہی ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے. ان نزال، ظاہر ہے وہ تو جنت میں، وہ انہیں کیسے نظر آئیں گے؟ جیسے وہ کہہ رہا تھا نا میرا ایک دوست تھا جو یہ کہتا تھا، وہ دوزخ میں ہے، وہ اسے جنت میں کدھر ملے گا؟ اسی طرح یہ جن کو دنیا میں شرپسند کہتے تھے، وہ انہیں دوزخ میں نہیں نظر آ رہے ہوں گے، وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے وہ کدھر گئے. تو وہ در حقیقت انہیں تھوڑی دیر میں سمجھ آ جائے گی کہ ان کو تو ان کے رب نے ان کے اعلیٰ مقامات تک پہنچا دیا ہے. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اور یہ سچ ہے کہ دوزخ والے اسی طرح آپس میں جھگڑیں گے، ان کی لڑائیاں وہاں بھی جاری رہیں گی. قل انما انا منذر، اے نبی فرما دیجئے میں تو ہوں بس ایک خبردار کرنے والا. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور اللہ کون ہے؟ الواحد القہار، جو واحد ہے اور قہار ہے، چھایا ہوا ہے اور اکیلا ہے. یہ نوٹ کیجئے، ان صورتوں میں آپ کو ملے گا جہاں پہ ہے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اگلی صورت میں بھی یہ الواحد القہار آئے گا، لیکن وہ اللہ کے جو ہے نا ایک اور وہ اللہ الواحد القہار کے انداز میں آئے گا. اور اس سے اگلی صورت میں آئے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یا الواحد القہار یہاں پہ بار بار آ رہا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، اور وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس سب کا، یعنی تمام مخلوق کا وہ رب ہے. العزیز الغفار، جو زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. قل ہوا نبأ عظیم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ جو قیامت ہے بہت بڑی خبر ہے. نبأ عظیم ہے، بہت بڑی قیامت ہے، خبر ہے. انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو، اس کو ذہن میں ہی نہیں لا رہے، سوچنے کے لیے ہی نہیں تیار. کوئی متوجہ بھی کرے تو کہتے ہو بری بات زبان پر نہیں لاتے، حالانکہ اسے ہر وقت مستحضر رکھنا چاہیے تاکہ عمل ٹھیک رہے، سوچ درست رہے. ما کان لی من علم، اور میرے لیے کوئی خبر نہ تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے دنیا میں، بالملأ الاعلیٰ، وہ آسمان پر کیا جھگڑے ہوتے ہیں، فرشتے کیا سنتے ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. اذ یختصمون، جب ان کے آپس میں تکرار کرتے ہیں اللہ کا حکم نافذ کرنے میں، جو فرشتوں کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا ہے، مجھے اس کا نہیں پتا. ان یوحی الیہ، یہ تو بس یہ کہ میری طرف وحی کیا جاتا ہے کہ انما انا نذیر مبین، کہ میں واضح طور پر ایک خبردار کرنے والا ہوں. اصل بات یہ ہے مجھے وہاں کی بھی خبریں اس وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں، باقی مجھے ذاتی طور پر تو وہ علم نہیں تھا. اذ قال ربک للملائکۃ، وہ جو جھگڑا خاص طور پہ ہوا تھا جب تیرے رب نے کہا تھا فرشتوں سے انی خالقم بشرا من طین، میں بنانے والا ہوں ایک بشر مٹی سے. فاذا سویتہ، تو جب میں اسے بنا چکوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونک چکوں، فقعوا لہ ساجدین، تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدے میں گر پڑے تھے فرشتے سارے کے سارے مل کر، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبر، یہ وہ جھگڑا تھا. یہ خبر کدھر سے ملی؟ وہی سے ملی، مجھے ذاتی طور پر تو اس واقعے کا نہیں پتہ تھا. استکبر، اس نے گھمنڈ کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا. قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا ابلیس، ما منع کان تسجد لما خلقت بیدی، کس شے نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے اس کو کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی جس میں دو عالم جمع کیے ہیں، عالم امر و عالم خلق، تو اس کے آگے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، غرور کیا کہ یا تو ہے ہی کوئی بڑے درجے کا مالک. قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. قال فاخرج منها فانک رجیم، تو اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل، تو مردود ہو گیا ہے، جو تھوڑا بہت درجہ تھا اس سے بھی گیا ہے، وہ بھی تیرے ہاتھ سے نکل گیا. اب دیکھیں یہ بھی جن تھا، امتحان دیتا 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 فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا. وہاں اس کے سامنے ایک نیا امتحان آ گیا، اس میں بھی کامیاب ہو جاتا
کر گزرتا وہ کام تو ہو سکتا ہے درجہ اور بلند ہو جاتا، لیکن وہاں جا کے اتنے درجے پہ پہنچ کے جب اس امتحان پر پورا نہیں اترا تو سیدھا ہی مردود ہو گیا۔ یہ وہ بات ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ ایک آدمی نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس اور جنت میں ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، پھر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ تو ہر آن امتحان ہے اور ہر آن اس پہ پورا اترنا ہے، اللہ ہی چلائے استقامت، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی کتنی ضرورت ہے، اپنے بل پر کوئی مشکل ہی کرے۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر میری لعنت ہے، پھٹکار ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک کے لیے۔ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس نے کہا میرے رب پھر مجھے مہلت دے جب ان کو تو دوبارہ اٹھائے گا۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اللہ نے فرمایا تمہیں مہلت دی گئی ہے، تم ان میں سے ہو جنہیں ڈھیل ملی ہے، یعنی تمہیں اس سے پہلے جو ہے نا اٹھایا نہیں جائے گا۔ اِلَىٰ یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم دن تک کے لیے تمہیں مہلت ہے۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ، اس کے بعد اس نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں سے تیرے جو چنیدہ لوگ ہیں جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہوگا، ان کو چھوڑ کر باقی سب کو میں گمراہ کروں گا۔ قَالَ فَالْحَقُّ، اللہ نے کہا تو ٹھیک ہے، وَالْحَقَّ أَقُولُ، اور میں ٹھیک بات کہتا ہوں، یعنی جو تو نے کہا ٹھیک تو کر، تجھے اجازت ہے یہ کرنے کی، اور میری بھی سن لے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی ہو کے رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں لازماً جہنم سے بھر کے چھوڑوں گا تجھ کو بھی اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان سب کے ساتھ بھی۔ اب وہ کوئی یہ سمجھے نا، کسی نے یہ بات کہی ہے، بہت اہم بندے نے کہی ہے کہ جب حشر کے میدان میں پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی معاف کر دیں گے، تو اصل میں دیکھیں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ شیطان بھی اگر بخشا گیا تو پھر ہم تو اس سے پہلے بخشے جائیں گے نا۔ تو یہ اپنے لیے راستہ نکالنے کی دیکھیں کیسی حسین ترکیب ہے جو کسی نے لڑائی ہے، لیکن اس کے لیے اشارہ کہاں سے ملے ہوگا؟ شیطان نے کہاں سے اشارہ دیا ہوگا؟ جب اس نے کہا نا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تیرے اوپر میری لعنت ہے بدلے کے دن تک۔ گویا اس سے آگے کیا ہے؟ وہ جگہ خالی تھی، خانہ خالی ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ شیطان پر جو اللہ نے لعنت کی ہے وہ حشر کے میدان تک لعنت کی ہوئی ہے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے وہ جرم معاف کر دے، یہ اگر کسی نے سوچ لیا تو اچھی باتیں چلیں، ٹھیک ہے، یہاں سے اتنی گنجائش تو نکلتی ہے، لیکن بات یہاں ختم تو نہیں ہو گئی، جرائم کی فہرست رک تو نہیں گئی۔ اس کے بعد اللہ سے اس نے کہا مجھے مہلت دے اور میں ان سب کو گمراہ، یعنی تیرا منصوبہ میں پورا نہیں ہونے دوں گا، یہ جو ان کو گمراہ کروں گا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے اوپر جن کو تو نے ترجیح دی ہے میں ثابت کروں گا کہ تو نے فیصلہ غلط کیا ہے، یہ اس اہل نہیں تھے جس کے اہل تو نے سمجھا ان کو۔ تو اب تو بالکل ایک نیا مقدمہ شروع ہو گیا نا، وہ پہلا حکم نہ ماننا ایک علیحدہ جرم تھا، اور یہ چیلنج دینا، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، یہ دوسرا جرم ہے، اور اس دوسرے جرم کی سزا کے طور پر صاف یہ بات تو ہے ہی جو تیری پیروی کرے گا ان کو سب کو دوزخ میں ڈال کے چھوڑوں گا۔ یہ دانشور صاحب نے آگے پڑھنا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے بندے کے ساتھ، جب اپنی مطلب کی بات مل جاتی ہے نا، بندہ کہتا ہے بس اتنا کافی ہے، آگے جانے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ آگے سے اس کو ہدایت بھی مل سکتی ہے، نہ ادھر جانے کے بعد ادھر ہی کافی ہے کوٹ کرنے کے لیے۔ قَالَ فَالْحَقُّ، اور دیکھیے کہنے کا انداز کیا ہے، قَالَ فَالْحَقُّ، تو اللہ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، وَالْحَقَّ أَقُولُ، اور میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ بھی ہو کے رہے گا، یہ حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے اور ان سب سے دوزخ کو بھر کے چھوڑوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی فرما دیجئے کہ میں اس ساری محنت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی ہم نے تشریح پہلے کر لی تھی، بناوٹی بندہ میں نہیں ہوں، بالکل سیدھے سیدھے جو ایک بلا تکلف جو کچھ ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے، بڑی اچھی زندگی گزرتی ہے تکلفات میں پڑے بغیر، آپ پروٹوکولز کے چکر میں نہ پڑیں۔ تو ان ہوا الا ذکر، یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک یاد دہانی ہے، للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ،
اور ایک وقت کے بعد یہ لوگ لازماً جان لیں گے وہ بڑی خبر کو، وہ جو پڑھا تھا نا ہم نے، نبأ عظیم، بہت بڑی خبر ہے قیامت، اس بڑی خبر کے علم انہیں حاصل ہو جائے گا، اسے جان لیں گے۔